अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। अदालती बाइकाट के बावजूद अदालती कार्रवाई जारी है और अदालती कार्रवाई इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं बेमिसाल है कि इतराज़ात के बावजूद, अदालती बाइकाट के बावजूद ना ही कोई जब मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो अपने बेंच से अलग हुए, ना ही उन्होंने इस बात के ऊपर किसी किस्म का इजहार किया कि यार ये जो हम पर अदम एतमाद हो रहा है, हमें कम अज़ कम इस इशू को देखना चाहिए कि हम पर अदम एतमाद क्यों हो रहा है। ना ही दोस्त मज़ारी साहब, ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही JUI के वकील साहब जो हैं वो अब दलाइल देने पर मादा हुए, बल्कि इरफान कादर साहब ने तो रोस्ट्रम पे आके कह दिया कि जनाब अदम एतमाद है, बाइकाट का फ़ैसला कर लिया गया, लिहाजा अब मैं मज़ीद दलाइल नहीं दूंगा। लेकिन इसके बावजूद, इस सारी सूरत हाल के बावजूद, इस बात के वाज़े तौर पर इम्कानात हैं, वाज़े तौर पर क्लैरिटी के साथ कि जनाब आज ही इस केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा और मुमकिन तौर पर जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके सर के ऊपर वज़ारत आला का ताज सजा दिया जाएगा। इसके अंदर अब कम से कम कोई दो राय नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो अब तक की समाअत हुई है और वहाँ पर जिस किस्म के रिमार्क्स सामने आ रहे थे, वहाँ से ये बात कम से कम क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही थी कि आर्टिकल 63A के हवाले से अब मुअज़्ज़ज़ बेंच के अंदर किसी किस्म, उनके ज़हन के अंदर किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं पैदा होता। बल्कि एक मौके पर तो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का ये कहना था कि ये जो आर्टिकल 63A है ये तो मुकम्मल तौर पर वाज़े है और इसकी रोशनी के अंदर हमें फ़ैसला करने में किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं रहता। इस सूरत हाल में एक सवाल है जो मेरे ज़हन में पैदा हो रहा है बार बार कि आर्टिकल 63A की तशरीह बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने की थी और मामला था सदारती रेफरेंस का। इमरान खान साहब के दौर के अंदर वो सदारती रेफरेंस आया, 5 रुकनी बेंच बना, जिसके अंदर इस वाले बेंच के भी 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल थे और उस बेंच के 2 जज साहिबान ने इस बात पर राय दी थी कि आर्टिकल 63A और ख़ास तौर पर डी-सीट करने वाला जो मामला है, पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करते हुए वोट देने वाला जो मामला है, उसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब इसमें आइन वाज़े है, वोट दिया भी जाएगा, वोट शुमार भी होगा, लेकिन पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ की सूरत में जो पार्टी हेड है वो एक रेफरेंस भेजेगा और उस रेफरेंस की नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 दिन के अंदर फैसला करने का पाबंद होगा। यानी उनका ये मानना था कि इसके अंदर किसी और तशरीह की ज़रूरत नहीं है, ये आर्टिकल वाज़े है। लेकिन इसके बावजूद भी इस आर्टिकल की तशरीह कर दी गई और उस तशरीह के तहत इस बात का फ़ैसला किया गया कि जनाब ये जो वोट दिए जाएंगे ये शुमार नहीं होंगे, जबकि उस वक्त भी आर्टिकल 63A बहुत हद तक वाज़े था। तो सवाल ये मेरे ज़हन में जो पैदा होता है कि एक फ़ैसला आया 3-2 से और वही फ़ैसला इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है कि जनाब इस फ़ैसले के तहत एक जो अगर वोट हमज़ा शहबाज के नहीं गिने गए थे पार्टी हेड की तरफ से या पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जो डायरेक्शंस आई थी उसके मुताबिक, तो वो वोट्स अब दोबारा कैसे गिने जा सकते हैं। और उस सूरत में जब उस फैसले के ख़िलाफ़ यानी उस सदारती तशरीह के ख़िलाफ़ जो नज़र सानी की अपील है वो अभी तक ज़ेर समात है। यानी आसान अल्फाज के अंदर मैं इसकी अगर आपको वजाहत करूं तो एक बंदा है जिसको सज़ाए मौत हो गई, मिसाल देता हूं, हाई कोर्ट से सज़ाए मौत हो गई। अब वो अपील लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जाके कहता है कि जनाब मुझे सज़ा गलत हुई है, मेरे इस अपील का फ़ैसला करें और मुझे बरी करें। लेकिन अदालत ये कहती है कि नहीं, पहले इन्हू फाइल लाओ, इसको सज़ाए मौत हो चुकी है, इसकी अपील का फ़ैसला हम बाद में करेंगे। भाई जो वजह नज़ा है, जो असल तनाज़ा है, जब तक उसको तय नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। क्यों नहीं आगे बढ़ा जाएगा इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी हमारे इस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ है और वो मामला है दुबई मुज़ाकरात का। आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी और उनकी जो साहबजादी हैं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया। बख्तावर साहिबा ने तो इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया। उनका ये कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त दुबई में इस वजह से हैं कि वो अपनी सालगिरह अपने नवासे के साथ मनाना चाहते हैं। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब की सालगिरह भी है, लेकिन दूसरी जानिब इस किस्म की भी इतलात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की एक और अहम शख्सियत इस वक्त दुबई में मौजूद है और वो आसिफ अली ज़रदारी साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नए इलेक्शंस के लिए बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको आपने मनाना है, क्योंकि ये इस वक्त इत्तेहादी जमातें आपके पीछे खड़ी हैं, आप उनके इमाम हैं। अगर आप मान जाएंगे
تو وہ بھی مان جائیں گے، اور اس وقت پولیٹیکل میس سے باہر نکلنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ انتخابات کرا دیے جائیں، یعنی وہی سافٹ انٹرونشن، جیسے کہ نرم مداخلت، یہ نرم مداخلت کا ہی ایک سلسلہ ہے جو اس وقت دبئی میں جا رہا ہے حکومتی ہے، اور جو اس وقت پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ تو اس بات کی بہت ہی زیادہ وکالت کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یہ مذاکرات دبئی میں جاری ہیں۔ اچھا، ایک اس معاملے میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہی یہ مذاکرات کیوں جاری ہیں، اور اس معاملے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، کیونکہ کل جو لائیو ویڈیو میں نے کی تھی نور اللہ صاحب کے ساتھ، قابو میں آ گئے تھے میرے وہ، وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک خبر دی تھی پچھلے سال اکتوبر نومبر کے اندر کہ الیکشنز اس سال ہوں گے 26 اکتوبر کو، میں نے ڈیٹ بھی دی تھی کہ جناب 26 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے پاکستان کے اندر۔ اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت تحریک عدم اعتماد نہیں تھی، اس وقت اس قسم کا بھی کوئی امکان نہیں پایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سائفر مل گیا اور انہوں نے غیر ملکی سازش کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جناب یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت کچھ اس قسم کی انفارمیشن آ رہی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر فیوچر سیٹ اپ کے لیے اپنے اندر کوئی گنجائش بنائیں، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب کو اس بات کی ضمانت بھی دی گئی کہ اس سال اکتوبر میں الیکشنز کروا دیے جائیں گے، اور وہیں پر یہ 26 اکتوبر کی ایک تاریخ بھی آئی تھی۔ اب ذرا کہانی کھل رہی ہے تو میں نے کہا میں بھی ذرا آپ کو کچھ چیزیں ذرا کھول کے بتا دوں کہ کہاں کہاں پر کون کون سی چیز ہوئی۔ اچھا، اس وقت ابتدا میں اس ساری صورتحال کے اوپر کسی قسم کا کوئی زیادہ رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ انٹریکشنز جاری رہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جب کہانی کھلی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے کہا یار یہ کام تو جو سوچا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ کہانی کیا کھلی کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو 22 کا الیکشنز ہوں گے اس کے اندر عمران خان صاحب کو ہی اقتدار ملے گا، لیکن اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہوگی وہ ٹرم ہم آپ کو دے دیں گے۔ اپریل کے اندر نئی تقرری کر دی جائے گی، یعنی نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کر دی جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو میجورٹی ملے گی، ان کو 2/3 میجورٹی ملے گی، اور یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ جو ہے پھر امپورٹنٹ کام کریں گے، کالا باغ ڈیم کا کام کریں گے، صوبوں کی جو خود مختاری ہے 18ویں ترمیم، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور پاکستان کا جو آئینی ڈھانچہ ہے، جو وفاقی پارلیمانی ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے گا، اور اس کو تقریباً کوئی صدارتی ٹائپ اس ڈھانچے کو بنا دیا جائے گا۔ جب یہ ساری کہانی کھلی، آصف زرداری صاحب کے سامنے گیم کھلی، تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اور ان کے پارٹی کے چند جن کو یہ ساری صورتحال کا علم تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ کہانی تو غلط ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سٹینڈ کالا باغ ڈیم کے خلاف رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے سٹانس جو ہے وہ صدارتی نظام کے خلاف رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے جو سٹانس ہے اب وہ وفاقی پارلیمانی جمہوریت کے اوپر ہے، اور 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا وہ کریڈٹ ہے جو پیپلز پارٹی ہمیشہ لیتی رہی ہے۔ اس آتی صورتحال میں پیپلز پارٹی کو اپنی جو بنیادی پوزیشنز ہیں ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کے اوپر سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کے راستے کی تمام تر رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، اور صدارتی نظام کے اوپر بھی ان کو بہت ہی زیادہ ریزرویشن سے۔ جس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ تمام کی تمام صورتحال سے ان کو آگاہ کیا، اور اس کے اندر جو ان کے اپنے معتمد ساتھی تھے وہ لندن اور کراچی کے درمیان اور اسلام آباد کے درمیان وہ شٹلنگ کرتے رہے، پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر آصف علی زرداری صاحب نے جو صورتحال نواز شریف صاحب کو بتائی، نواز شریف صاحب نے اپنے ذرائع سے اس ساری صورتحال کی جو تصدیق وہ کرائی۔ جب نواز شریف صاحب کے سامنے پوری پکچر کھل گئی تو ان کے سامنے بھی یہ پکچر آ گئی کہ جناب اس قسم کا کوئی ایک پلان بن چکا ہے، اور اس پلان کے ذریعے ہماری گردنیں کٹنے والی ہیں، یعنی ہماری سیاسی۔ تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو لوپ میں لیا گیا، مریم صاحبہ کو لوپ میں لیا گیا، اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اوپنلی سامنے آتے ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن جاتے ہیں، ماڈل ٹاؤن جا کر ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں مریم صاحبہ بھی کھڑی ہوتی ہیں، جس میں بلاول صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو ساری کہانی ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اب کل ایک ٹرانسمیشن کے اندر حامد میر صاحب نے بھی یہ تقریباً ایسی بات کی، اور ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا۔ حامد میر صاحب نے یہ بات کہی کہ
یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی وہاں پر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی، بلکہ بی اے پی کو یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے عمران خان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اس قسم کا پیغام پرویز الہی صاحب کو بھی یقینی طور پر ملا، جس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے۔ لیکن بی اے پی نے اور ایم کیو ایم نے دونوں نے جو فیصلہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا ان کو جس نے پیغام دیا تھا اس کے پیغام سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو پوزیشن ہے انہوں نے اس وقت کے حکمران اتحاد اور اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ لے لی، کیونکہ سندھ کے سٹیکس تھے ان کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس، اور بلوچستان کے سٹیکس تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کچھ وہاں پر کام بھی کیا تھا، یار محمد رند صاحب کو بھی لوپ میں لیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے الیکشنز کے اندر ہم اس قسم کا ایک اتحاد بنا کر ہم بلوچستان کے اندر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اس قسم کی سیاستدان تو اس قسم کی سوچ کر رکھتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد یہ ساری کی ساری پوزیشنز تھوڑی سی چینج ہوتی چلی گئیں، اور جو حکمران اتحاد ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اسی دباؤ کی وجہ سے مئی میں جب یہ ساری کی ساری پولیٹیکل قیادت نون لیگ کی گئی تھی نواز شریف صاحب سے ملنے لنڈن، وہاں پر بھی اس پر ساری صورتحال پر غور ہوا تھا، اور مئی میں ہی مسلم لیگ نون نے اقتدار سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت ان کو یہ بات کہی گئی کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، معیشت کو سنبھالیں، یہ کریں وہ کریں، اور وہ اس چکر میں آ گئے اور انہوں نے معیشت کو سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ تھپکیوں والا سلسلہ بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں یہ اس وقت کی جو بحرانی کیفیت ہے یہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اگر اس وقت جو حکمران اتحاد ہے یعنی مسلم لیگ نون، وہ اگر اس بات پر کنونس ہو چکا تھا کہ جناب ہم نے مشکل فیصلے نہیں کرنے، ہم جا رہے ہیں الیکشن میں، اگر اس وقت ان کو روکا نہ جاتا، ان کو اپنا فیصلہ لینے دیا جاتا آسانی کے ساتھ، تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو جو سپائک ملی ہے وہ شاید اس وقت نہ ملتی، اور مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پہ جو ڈنٹ پڑا وہ نہ پڑتا۔ لیکن اس کے بعد سچویشنز تمام کی تمام آپ کے سامنے، اور ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ لیکن اگر آپ اب گزشتہ 3 دن کی کارروائی کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور حکمران اتحاد نے جیسے ہی اگریسو پوزیشنز لی ہیں، اس کے بعد آپ کو جو پی ٹی آئی اور عمران خان کا نیریٹو ہے وہ آپ کو کسی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے نیریٹو اور آپ کی اپنی پولیٹیکل پوزیشن کی جو طاقت ہے وہی آپ کا اصل ہتھیار ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنی پوزیشنز کو کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ ایک کمزور وکٹ پر چلے جاتے ہیں، اور اس کمزور وکٹ پر جانے کا نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ماضی میں نقصان ہوا، لیکن جیسے ہی آپ اپنی اوریجنل پچ پہ آتے ہیں آپ کو اس کے بینیفٹس ملنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے گزشتہ 3 دن میں ہوا۔ اب حکمران اتحاد نے تو جھکنے نہ جھکنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، بلکہ ایک نئی جنگ کے آغاز کی بنیاد بھی رکھ دی ہے، نیا محاذ کھولنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اگر آپ کل رات کو اس پریس کانفرنس کو دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب نے کی، جس کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر زوما موجود تھے، اس پریس کانفرنس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے 2 باتیں خاص طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے اندر ایک نقطہ جو ان کی پریس کانفرنس کے اندر تھا وہ تھا یہ جو نئی اصلاحات کے حوالے سے، جس کے اندر یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ جناب اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو پھر ہم جو اصلاحات ہیں اور اصلاحات کے حوالے سے نئی قانون سازی کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے، اس سے ہر ایک اجتناب کرے، ورنہ ہم حکومت، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو تجویز دیں گے کہ وہ اس حوالے سے بھی اصلاحات کے حوالے سے اثر نو قانون سازی کرے، جس میں قوم، عدلیہ اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کر سکے، ان کے فیصلے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کا سبب بنے اور عوام کے اعتماد کا بھی سبب بنے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اشارہ دے دیا کہ جناب وہ اب اگلی صورتحال کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ پارلیمنٹ ایک نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ وہ نئی قانون سازی کیا ہے؟
نئی قانون سازی کا اشارہ تو کل مریم صاحبہ نے بھی دیا تھا نا، جس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میچ فکسنگ جرم ہے تو یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ بھی جرم ہے۔ اب اگر نئی اصلاحات کا حوالہ کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے، میری رائے ہے کہ یہ بھی یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو اختیار ہے بینچ بنانے کا، شاید یہ اس کے حوالے سے ہو، اور شاید یہ جو انڈیا کے اندر جو اس حوالے سے طریقہ کار ہے اس کو یہاں پر اپنانے کی کوشش کی جائے۔ وہاں پر بینچ یقینی طور پر چیف جسٹس بناتے ہیں، لیکن سینئر جو ان کے ججز ہیں ان پر مشتمل ایک پینل ہے 4 رکنی، وہ اس ساری کی ساری صورتحال کو مانیٹر بھی کرتا ہے کہ کیا اس بینچ کے اندر پسند ناپسند شامل کی گئی ہے، میرٹ پر بنایا گیا ہے، کس کیس کے لیے کون سا بینچ ہونا چاہیے، وہ اس کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کے فیوریٹزم کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اگلا جو محاذ ہے اس کو کھولنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ یہ فیصلہ ہوگا یقینی طور پر اس پر قانون سازی ہوگی، یہ قانون سازی پھر جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی، ایک نیا ایک سلسلہ چلتا چلا جائے گا، لیکن اس سے ان کو اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے آکسیجن ملتی چلی جائے گی۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جس پر یہ ابہام پایا گیا کہ شاید یہ مولانا فضل الرحمان کی سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے، ان کی زبان پھسلی ہے، یا انہوں نے جان بوجھ کر یہ اشارہ دیا، وہ تھا عدلیہ اور فوج کے حوالے سے، کہ ان سے بھی کہا گیا کہ فل بینچ بنا دیں، لیکن انہوں نے نہیں بنایا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس حوالے سے فل بینچ بنانے کے لیے فوج کو بھی کہا گیا، عدلیہ کو بھی کہا گیا، دونوں کو کہا گیا کہ جناب آپ فل بینچ بنا دیں، لیکن اس بات کا اظہار کے بعد اور ان کو شاید ان کو یہ فیل آیا، اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو تھوڑا سا ریورس کرنا شروع کر دیا، لیکن اشارہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق وہ اشارہ دے دیا۔ اب اعلان کر دیا کہ جناب ہم جو ہے اب وہ نہیں کریں گے، ہم جو لڑائی ہے وہ لڑیں گے اور سیاسی میدان پر لڑیں گے، بائیک آؤٹ کریں گے، اور پھر بائیک آؤٹ کر دیا گیا آج ہیئرنگ کے دوران۔ اسی طرح جو آج کی ہیئرنگ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر تو چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو فل بینچ بنانا ہے یہ اس معاملے کو، یعنی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ایک طویل عرصے تک التوا میں ڈالنا ہے، غیر ضروری التوا میں ڈالنا ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر یہ فل کورٹ بینچ بنا تو یہ معاملہ سپٹمبر تک چلا جائے گا۔ اب بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگر یہ سپٹمبر تک چلا جائے گا تو چلا جائے گا، لیکن جو صورتحال جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں اشارہ دیا تھا کہ جناب جب تک ہم اصل جو وجہ ہے اس تک نہیں پہنچیں گے، یہ آگے سے میس ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ معاملہ تھا آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے آیا۔ 3 ججز نے، جس کے اندر جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن اور مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کا فیصلہ تھا کہ جناب یہ جو آرٹیکل 63A ہے اس کی تشریح یہ بنتی ہے کہ جناب منحرف اراکین کے جو ووٹ ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے، آسان الفاظ میں بغیر کسی قانونی منہ شگافی کے۔ ہدایت کون دے گا، کیسے دے گا، یہ آگے قواعد کے مطابق چیزیں چلتی ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ جو 25 لوگوں کو منحرف قرار دیا گیا تھا، ان کے ووٹ نہیں گنے گئے تھے، ان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ ہمیں پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ملی کہ آپ نے پرویز لائی کو ووٹ دینا ہے، لیکن ان کے ووٹ بھی نکال دیے گئے اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو تمام کے تمام منحرف اراکین تھے ان میں سے چند لوگ چلے گئے اپیل لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو بھی تک پینڈنگ ہے، اس فیصلے کے خلاف، یعنی صدارتی ریفرنس کی تشریح کے خلاف۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اب معاملہ لے کر اس پر ریویو پٹیشن ڈال دی، انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کی طرف سے جو تشریح ہے یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، جو آپ کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے، اور وہ جو صدارتی ریفرنس کی تشریح کا فیصلہ تھا اس کی بھی ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، اور ایک جج صاحب کی چونکہ ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی تو انہوں نے پہلے ہی وہ فیصلہ ریلیز کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بڑی دیر میں نے انتظار کیا کہ آپ کی طرف سے فیصلہ آئے گا، لیکن فیصلہ نہیں آیا۔ میں اپنے نکات جو ہیں وہ میں جاری کر رہا ہوں تاکہ میری طرف سے جو فیصلے کے وہ جو خلاف دیا تھا، ورڈکٹ جو میری تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ جب تک یہ اصل جو بون آف کنٹینشن ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کے اوپر واضح طور پر
تفصیلی ججمنٹ آنے کے بعد, نظر ثانی کی ججمنٹ نظر ثانی کرنے کے بعد جب تک فیصلہ نہیں آئے گا, اس وقت تک یہ جو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب کی ورڈکٹ ہے یا پنجاب کے اندر چیف منسٹرشپ کی یہ جو گیم چل رہی ہے, یہ حل نہیں ہو پائے گی. اگر آپ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا بھی دیں گے تب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ اگر چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھ دیا ہے ڈپٹی اسپیکر کو کہ جناب ان 10 افراد نے ووٹ نہیں دینا, نہ اس طرف ووٹ دینا نہ اس طرف ووٹ دینا پارٹی ہیڈ کے طور پر, سپریم کورٹ کہتی ہے جناب پارٹی ہیڈ پارلیمانی پارٹی کو ڈیسیژن یہ والا اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کو ڈائریکٹ کرے, فیئر انف وہ بن جاتے ہیں, لیکن کل کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے. پھر ایک نیا لیٹر آ جائے گا کہ جناب اب 10 لوگوں کو کہہ دیا جائے گا کہ جناب آپ نے پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا. پھر یہ ایک لیٹر دوبارہ چلا جائے گا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو کہ جناب ان 10 اراکین نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا, وہ تو پارٹی ہیڈ لکھ سکتا ہے نا. وہ کرنے کے بعد وہ چلا جائے گا لیٹر سپریم ادھر الیکشن کمیشن کے, جناب ان 10 لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیں. یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس پورے کا پورا یہ جو میس کریٹ ہوا جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا, یہ صرف اور صرف اس صورت میں ٹھیک ہوگا, لائن اپ ہوگا, جب ہم بیسکلی جو اصل معاملہ ہے اس کی طرف جائیں گے, اس کو درست کریں گے, اس کی صحیح تشریح کریں گے, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. ادروائز یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی التوا کا شکار رہے گا, ایسے ہی الجھاؤ کا شکار رہے گا, اور ایسے ہی عدالتی جنگ جلتی رہے گی. کیونکہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے نہ صرف آرٹیکل 63A کی تشریح کے ذریعے جو ہمارے سامنے پوزیشن آئی ہے وہ رکھی ہے, بلکہ اس کے ذریعے ان ہاؤس چینج یعنی تحریک عدم اعتماد کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اب پارٹی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر پہلے بغاوت کرے, وہاں سے 51% اپنے لیے ووٹس لے, 51% کرنے کے بعد وہ پھر جائے ایک ایسا لمبا کام پڑ گیا ہے کہ جو ختم نہیں ہو پائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ذرا ٹھنڈے دل سے سچویشن کو دیکھیں, ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں, اور اس کے بعد ہی ہم کسی پائیدار سفر کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں. ادروائز ہم اسی چکر میں رہیں گے اور کوئی پائیدار سلوشن ہمارے سامنے نہیں آ پائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.